नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम अर्रहीकुल मख्तूम की 41वीं किस्त के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद हुई और किस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिस जगह पर बैठी वहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा अब तामीर होना है और वहीं मस्जिद नबवी की भी तामीर होनी है। उसी जगह के बिल्कुल करीब हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर है और वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्जी तौर पर क़याम किया है। नाज़रीन कराम, इस किस्त में हम आपको बताएंगे कि अब इस्लामी रियासत की तश्कील किस तरह हो रही है, यानी तारीख़ इस्लाम में ये पहली इस्लामी रियासत बनने जा रही है मदीनतुर रसूल में, और इस इस्लामी रियासत के खद्दोखाल क्या होंगे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस्लामी रियासत के क़याम से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदे की रोशनी में क्या क्या अनासिर आए हैं। 3 बड़े अहम निकात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुशाहिदा किया है, और तारीख़ इस्लाम भी हमें इन 3 निकात का जिक्र करती है। नाज़रीन कराम, ये 3 निकात या ये 3 मसाइल जो थे वो बदरजा इस तरह बयान किए गए हैं कि सबसे पहला मामला ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आने वाले वो तमाम तर रुफ़क़ा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन जो मक्के से ताल्लुक़ रखते हैं और अब वो मदीना में आ चुके हैं, इन्होंने वक्तन फ़वक्तन हिजरत कर ली है और अब ये सब मदीने में जमा हो चुके हैं। तो ये तमाम तर लोग जो मक्के में अपनी शान और शौकत भी रखते थे, मक्के में अपनी जायदादें भी रखते थे, मक्के के अंदर इनका कारोबार भी था, लेकिन अब एक ऐसे नए शहर में ये आ चुके हैं जहां ना इनकी बहुत ज़्यादा वाकफियत है और ना बहुत ज़्यादा इनके पास कोई ऐसे वसाइल हैं या माली वसाइल हैं, यहाँ तक कि इनके पास रहने की जगह भी नहीं है, और यहाँ तक कि इनके पास अपनी मईशत, अपने कारोबार, अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया तक नहीं है। तो ये एक बहुत ही कठिन सूरत हाल है उन तमाम तर लोगों के लिए जो मक्के से हिजरत करके आए हैं, और ये तमाम मुहाजिरीन हैं, यानी ये मुहाजिरीन कुरैश हैं, मुहाजिरीन मक्का हैं। मक्के से हिजरत करके मदीना आने वाले ये तमाम तर लोग इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरजीह में सफ़े अव्वल में हैं। नाज़रीन कराम, दूसरा अहम मसला ये है कि मदीने के अंदर अभी वो तमाम तर कबाइल मौजूद हैं जो खालिसतन मदीने के कबाइल हैं। तारीख़ी एतबार से वो मदीने के बहुत कदीम कबाइल हैं, और ये वो तमाम तर लोग हैं जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, यानी ये अभी भी मुशरिक हैं और ये मदीने के पुराने लोगों में शामिल होते हैं। लिहाजा ये अपना हक भी जताएंगे मदीने के ऊपर ज़्यादा, और ये अपनी तारीख़ के एतबार से, अपनी सकाफ़त और अपने मज़हब के एतबार से अपनी बहुत सारी चीज़ों को इस्लाम की राह में रुकावट की तरह रख सकते हैं या इन्हें इस्लाम से बुग़्ज़ हो सकता है। तो अभी ये मुशरिकीन मदीना है, तादाद इनकी कम है, लेकिन ये लोग अपना कोई ना कोई वहाँ पे मकाम ज़रूर रखते हैं, लिहाजा ये भी तवज्जो के मरकूज़ हैं। ये है वो दूसरा मसला। अब नाज़रीन कराम, तीसरा मसला ये है, जो तीसरा बड़ा अहम नुक्ता है कि मदीने के अंदर अहले यहूद भी मौजूद हैं, और अहले यहूद के बड़े नामवर 3 कबाइल मौजूद हैं जो तारीख़ी एतबार से बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद हैं, और वो अपने आप को यहाँ पर माली तौर पे काफ़ी हद तक मजबूत कर चुके हैं, और उनका क्या तरीक़ाकार रहा वो भी इसी किस्म में हम आपको बताते हैं। ये वो 3 बुनियादी नुकात हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मद्देनज़र रखा है कि अब एक इस्लामी रियासत का जो क़याम होने जा रहा है मदीनतुर रसूल में, तो उस इस्लामी रियासत के क़याम को कैसे शुरू किया जाए, उसका आगाज़ कैसे हो कि ये तीनों अहम मसाइल जो हैं इनसे निपटा जा सके। तो दोबारा मैं बताऊं कि सबसे अहम मसला ये है कि जो मक्के से मुहाजिरीन आए हैं, सहाबा रसूल आए हैं, और असहाब रसूल जितने भी जमा हुए हैं, ये तमाम तर लोग मुहाजिरीन मक्का कहलाते हैं, और ये तमाम तर लोग मदीने में बेसरो सामानी वाले आलम में हैं, यानी मक्के से बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ नहीं ला सके हैं। अब इनके कारोबार, इनकी मईशत और इनके रहने तक की जगह का इस वक्त जो है इंतज़ाम करना मकसूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी
जिस मकाम पर रुकी थी। नाज़रीन कराम, अब इसी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा बनना है और नबी का और पैगम्बर इस्लाम का या अल्लाह के रसूल का ये मर्तबा होता है। ये इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि अल्लाह का रसूल कोई आम बशर, आम इंसान नहीं होता कि वो कहीं भी क़याम कर ले। वो जहाँ भी क़याम करता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से करता है। जो भी चीज़ वो तामीर करता है उसमें अल्लाह की जानिब से हिदायत और हुक्म शामिल होता है। और पैगम्बर या रसूल जिस जगह भी इस दुनिया से चला जाता है, यानी इस इंतकाल फरमा जाता है, तो उसी जगह फिर वहीं कब्र अथर बनती है। तो ये समझना और सोचना लाजमी होता है कि जिस जगह का इंतखाब किया जा रहा है पैगम्बर रसूल के लिए या अल्लाह के रसूल के लिए, वो जगह मुनासिब भी होनी चाहिए और वो जगह कोई इंसान तय नहीं कर सकता, वो जगह अल्लाह की जानिब से तय होती है। और वहीं पर जाके ऊँटनी रुकी थी और उसके करीब वाले मकान में अबू अयूब अंसारी के मकान में कुछ दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो अमल किया वो मस्जिद नबवी की तामीर का अमल है, क्योंकि सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ चुके हैं कि मुसलमानों के लिए कोई एक मरकज़, कोई एक मकाम ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर इन तमाम मुहाजिरीन को भी हम जमा कर सकें जो हमारे साथ मक्के से हिजरत करके आए, और वो तमाम तर लोग जो मदीने के अंदर पहले से मौजूद हैं, नए नए इस्लाम में आए हैं। तो उन लोगों के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उन्हें तो अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। मक्के के 13 सालों में जितनी मक्की आयात का नुज़ूल हुआ है वो तमाम तर चीज़ें उन्हें बतानी हैं। तो एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए कोई एक ऐसी जगह दरकार है जिसकी तामीर हो और वो जगह ऐसी हो जहाँ पे अल्लाह के नबी का हुजरा भी वहीं पर हो, ताकि जहाँ मुसलमान बासानी जमा हो सकें और नबी वहाँ मौजूद भी हों। तो इस सिलसिले में मस्जिद नबवी की तामीर जो है वो सबसे पहला कदम है। नाज़रीन कराम, जो दूसरा मसला था जिसमें मदीने के वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर कबाइल जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए, उसमें तारीख़ हमें ये बताती है कि एक शख्स का जिक्र सर फहरिस्त है और वो है अब्दुल्ला बिन अबई। अब्दुल्ला बिन अबई जो कि उस वक्त, चूँकि मदीने के अंदर दो बड़े कबाइल बनु खज़रज और बनु औस मौजूद थे। बनु खज़रज और बनु औस के लोग जो हैं वो बैत अक़बा के अंदर भी मौजूद थे और ये दोनों ही कबाइल फिर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए और फिर इस्लाम बड़ी तेज़ी से मदीने के अंदर फैला। तो बहुत तारीख़ के औराक पलट के अगर हम देखते हैं तो बनु खज़रज और औस के दरमियान बड़ी जंगें हुई हैं और कभी भी इन्होंने मुश्तरका तौर पे किसी एक को अपना लीडर नहीं बनाया, ना अपना सालिस बनाया। लेकिन पहली दफ़ा ये मौका आया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने वाले थे, यानी अभी कुछ रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुंचने में बाकी थे, आप मक्के से निकल चुके थे। तो इसी दौरान बनु खज़रज और औस के लोगों ने जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब हमारे बहुत सारे लोग दायरा इस्लाम में जा चुके हैं, यानी अब इस कबीले की जो ताकत है वो कम होना शुरू हो गई। तो बनु खज़रज और बनु औस के लोगों ने, जो कि मुशरिकीन हैं, अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, इन्होंने आपस में ये तय कर लिया था कि अब हम अपना एक कोई बादशाह बना लेते हैं जो हमारे इन दोनों कबाइल को चलाएगा और वो अब्दुल्ला बिन अबई होगा। अभी अब्दुल्ला बिन अबई की बादशाहत का ऐलान होने ही वाला था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना आमद हुई। लिहाजा वो जो मुशरिकीन इस्लाम थे वो भी फिर रुक गए और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अबई को अपना बादशाह मुकर्रर नहीं किया। लिहाजा अब्दुल्ला बिन अबई के अब दिल के अंदर ये बुग़्ज़ आ गया है, ये अदावत आ चुकी है कि मेरी बादशाहत जो कायम नहीं हो सकी बनु खज़रज और बनु औस पे, उसकी बुनियाद या उसकी वजह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है या इस्लाम है। इसलिए अब आगे चल के बनु खज़रज के जो बाकी लोग अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए या बनु औस के, अब वो भी जूं जूं दिन गुजरते जा रहे हैं, क्योंकि इनके रिश्तेदार तो मुसलमान हो चुके हैं और वो एक दूसरे को देखते हुए फिर दायरा इस्लाम में आना शुरू हो गए हैं। और सबकी जो एक तलब है वो अमन और सलामती है, क्योंकि यसरब के मायने हैं खून की जगह, यानी बहुत खूनी जंगें हो चुकी हैं यहाँ पे और अब लोग नहीं चाहते कि उनकी नस्लें खूनी जंगों में बर्बाद हो। लिहाजा अब वो सलामती की तरफ आना चाहते हैं और अब बाकी लोग भी बनु खज़रज और बनु औस के मुसलमान हो रहे हैं। लिहाजा अब्दुल्ला बिन अबई को जो है वो बादशाहत नहीं मिल सकी। तारीख़ इस्लाम में ये शख्स दायरा इस्लाम में भी आपको आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये दिल से मुसलमान नहीं होता और ये शख्स बड़ी शरारतें करता है, अब्दुल्ला बिन अबई। तो मुशरिकीन इस्लाम इस वक्त मदीने में भी मौजूद है, लेकिन अब उनकी तादाद कम है। तीसरा मसला जो अहले यहूद के हवाले से है वो मसला नाज़रीन कराम कुछ यूँ है
کہ اہل یہود مدینے تک پہنچے کیسے۔ ہم نے الرحیق المختوم کی آپ کو ابتدائی جو قسطیں ہیں اس میں بتایا کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے اور پھر بہت سارے قافلے یہاں پر آتے تھے، تو انہی قافلوں میں کچھ قافلے ایسے تھے جو کہ روم کے لوگوں سے بڑے ظلم و ستم کی وجہ سے مظلوم بن کے آئے تھے، یعنی ریفیوجیز بن کے آئے تھے اور بھٹکتے ہوئے آئے تھے، اور انہیں مدینے میں جگہ مل گئی تھی، اور یہ سب بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یعنی یہ سارے یہودی تھے۔ اب چونکہ یہ لوگ آئے تھے تو یہ لٹے پٹے آئے تھے اور ان کے پاس کچھ تھا نہیں، نہ ان کے پاس کوئی فن مہارت تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسی تربیت تھی جس کی بنیاد پہ یہ اس بہت کوئی بہتر معاشرے کی تشکیل کر سکیں یا اس معاشرے کے اندر ضم ہو سکیں۔ چونکہ یہ اپنے آپ کو عرب بھی نہیں سمجھتے تھے، بہت اپنے آپ کو ممتاز سمجھتے تھے، اور عرب کو یہ امی کہتے تھے، یعنی مدینے کے لوگوں کو یہ امی کہہ کے پکارتے تھے، عرب کے تمام ہی لوگوں کو، اور امی کے معنی ہیں وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو لوگ جاہل ہیں یا بدو ہیں، تو ان کا عربی زبان میں ان کو امی کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ خود کو ممتاز رکھیں بنی اسرائیل کے لوگ۔ اب چونکہ ان کے پاس کچھ علم نہیں تھا، کوئی ایسی فضیلت نہیں تھی، لہٰذا ان کے پاس وہ جادو ٹونے، کالے اعمال اور مختلف قسم کے سفلی اور مختلف قسم کے اس قسم کے اعمال کرنے کے ان کے پاس ٹوٹکے ہوتے تھے، تو یہ وہی کرتے تھے، یعنی کسی کو بخار چڑھ گیا تو اس کا بخار جھاڑ دیں گے، تو اس قسم کی چیزوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے افضل ہیں اور ہمیں بہتر سمجھا جائے۔ اور بنی اسرائیل کی یہ خوبی تھی کہ یہ اپنے جو شرانگیز چیزیں تھیں اس سے اپنے آپ کو افضلیت کے طور پہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہود کے 3 بڑے قبائل وہاں پر موجود تھے، جس کے اندر تاریخ میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا بنو قنیقاع، دوسرا تھا بنو نذیر اور تیسرا تھا بنو قریظ۔ ناظرین کرام، یہ تینوں قبائل کرتے کیا تھے تو یہودی، اور انہوں نے اپنے آپ کو 3 پارٹیشنز میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا۔ کرتے یہ تھے کہ جو مدینے کے اصل قبائل تھے جس میں بنو خزرج اور بنو اوس تھے، تو جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بنو قنیقاع، یہ بنو خزرج کے حلیف بن گئے تھے، یعنی ان کے ساتھی بن گئے تھے، ان کی ایک بیک سپورٹ بن گئے تھے۔ اسی طرح جو یہودیوں کے باقی 2 قبائل تھے جس میں بنو نذیر اور بنو قریظ شامل ہیں، یہ دونوں حلیف بن گئے تھے بنو اوس کے۔ یعنی اب آپ اس طرح تصور کیجئے کہ مدینے کے جو رہنے والے لوگ ہیں، جو یہودی نہیں ہیں، جو اسلام پر بھی نہیں ہیں اور یہودی بھی نہیں ہیں، اس میں بنو خزرج اور بنو اوس کے لوگ شامل ہیں، اور بنو جو خزرج کے لوگ ہیں ان کے پیچھے یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع، اور 2 قبائل جو یہودیوں کے ہیں وہ بنو اوس کے پیچھے آ گئے۔ اب پیچھے سے یہ تینوں قبائل ایک ہی ہیں۔ کرتے یہ تھے کہ یہ آپس میں مسکوٹ کرتے تھے، اور یہ ان دونوں قبائل کو، جو مدینے کے قبائل تھے، ہر وقت انہیں لڑاتے تھے، یعنی بنو خزرج کو ہر وقت بنو اوس سے لڑاتے تھے، اور مشورے دینے والے پیچھے یہی لوگ ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہر وقت مدینے کے اندر یہ جنگیں برپا رکھتے تھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی قبائلی جنگیں ہوتی تھیں، جس طرح آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کسی اور قبیلے کا فرد مار دیا، کبھی کسی اور قبیلے کا فرد مار دیا، اس کی بیس پر، اس کی بنیاد پر پھر مزید گروپس کو آپس میں آمنے سامنے لا کھڑا کیا، راستوں سے گزرنے پر پابندی لگا دی، اس قسم کی سازشیں کرتے تھے۔ تیسرا ان کا بڑا کام ناظرین کرام یہ ہوتا تھا ان یہودیوں کا کہ یہ جتنا بھی ان کے پاس مال و متاع جمع ہو چکا تھا انہی قبائل کو لڑوا کے یہ وہی پیسہ، انہی سے لیا ہوا پیسہ ان کو سود پر دیتے تھے۔ یعنی سود کا جو سب سے زیادہ کام عرب کے اندر پھیلایا وہ یہودیوں نے پھیلایا۔ سود پر یہ وہ رقم ان کو دیتے تھے اور پھر مشاورت بھی خود ہی دیتے تھے۔ اب یہ کرواتے یہ تھے کہ اگر انہوں نے کسی کو سود پہ رقم دی تو اس کے باغات اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے گروی، اس کی زمینیں اپنے پاس گروی رکھ لیا کرتے تھے۔ اب مدینے کے جو لوگ تھے وہ تھوڑے بھولے بھالے لوگ تھے، اور وہ ان سے جو پیسہ سود میں لے لیتے تھے، یعنی وہ پیسہ بلا وجہ لے لیتے تھے، یہ ان کو یہ کہتے تھے کہ آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا اگر آپ اس طرح خرچ کریں، اور یہ ان سے بلا جواز خرچ کراتے تھے، یعنی فضول خرچیاں کرواتے تھے جو ان کے لیے معاشی طور پہ کسی طرح مستحکم نہیں تھی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ایک انسان کو بے وقوف بنا کے، ایک مدینے کے بھولے بھالے لوگوں کو یہ یہودی بے وقوف بنا کے کرتے یہ تھے کہ ان سے ان کی زمینوں کے بدلے انہیں سود پہ قرضہ دیا کرتے تھے، اور اسی قرضے کو پھر خود ہی خرچ بھی کروایا کرتے تھے، اور خرچ بے فضول چیزوں میں کروایا کرتے تھے، یعنی تجارت میں نہیں کرواتے تھے۔
یہ کرواتے تھے کہ اب آپ اپنے لیے یہ خرید لیجئے جس سے آپ کی شان و شوکت بڑھے گی، اب آپ اپنے گھر کو مزید اچھا تعمیر کروا لیجئے، مدینے میں آپ کا گھر بڑا اچھا لگے گا، آپ اپنے لیے یہ سواری رکھ لیجئے، آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ انہی سے لیا ہوا پیسہ جو باغات اور زمینیں گروی رکھوا کر لیا ہے، جب وہ فضول خرچ میں صرف ہو جائے گا وہ سارا پیسہ، اور پھر جب وہ اپنا قرض مانگتے تھے یہودی سود سمیت، تو وہ اہل عرب کے یا مدینے کے جو لوگ ہیں وہ سود کے ساتھ قرض ادا نہیں کر پاتے تھے، اور اس طرح پھر یہودیوں نے باغات پہ پورا قبضہ جما لیا تھا، اور اسی طریقے سے ان کی جائیدادوں پر بھی وہ قابض ہو گئے تھے۔ یہ ان کی وہ پالیسی تھی جس کے تحت یہ لٹے پٹے آئے تھے روم سے، اور انہوں نے اپنی اس لٹی پٹی کیفیت کو بدل دیا خوشحال کیفیت میں، اور سود اور حرام کاموں میں اور چال بازیوں میں اور آپس میں لڑوانے والی حرکتیں کروا کے انہوں نے اپنے آپ کو بڑا مالی طور پہ منظم کر لیا۔ تو بظاہر یہ تھے تو یہودیوں کے 3 قبائل، لیکن پیچھے سے سارے یہ ایک ہی تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تینوں مسائل کا علم ہو چکا ہے۔ اب مسجد نبوی کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اسی لیے تعمیر کروا رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو یکجا کرنا ہے، مسلمانوں کو ایک ساتھ ہم نے جوڑنا ہے، کیونکہ یہ یہود جو بیٹھے ہوئے ہیں مدینے کے اندر، یہ مدینے کے جو بڑے پرانے قبائل ہیں بنو خزرج اور بنو اوس، ان کو ہمیشہ لڑواتے آئے ہیں۔ تو کہیں آگے چل کر یہ صورتحال نہ ہو کہ مسلمانوں میں بھی یہ تفرقہ ڈلوائیں، اور کہیں نہ کہیں آگے چل کے آپ کو تاریخ اسلام میں یہ چیزیں دکھائی بھی دیں گی۔ جب ہی میں نے آپ کو ابھی ایک ایسے شخص کا ذکر پہلے ہی کر دیا ہے، عبداللہ بن ابی کا، جو اپنے دل میں اس بغض اور دشمنی یا عداوت کی وجہ سے کہ اس کو بادشاہت نہیں مل سکی اور دین اسلام کا پیغمبر مدینہ آ گیا ہے اور اب لوگوں نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا، تو ہونا اس نے بھی مسلمان ہی ہے، لیکن وہ جھوٹ کے ساتھ مسلمان ہوگا، وہ دل سے اسلام نہیں لائے گا، اور اس کا فائدہ یہود بھی اٹھائیں گے اور یہودی اپنی بھی آگے چل کے سازشیں رچائیں گے۔ ان تمام تر مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی ریاست کا قیام ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے ایک مرکز چاہیے جہاں پہ سارے مسلمانوں کا جمع ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ لوگ جو مدینے میں ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو تو پورا مذہب ابھی پڑھانا ہے، سکھانا ہے، اور جو مکے سے مہاجرین ساتھ آئے ہیں ان کی مدد بھی ہونی ہے۔ تو مسجد نبوی کا ناظرین کرام جو قیام ہے، اس میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی اسی جگہ ہونا ہے، حضرت ایوب انصاری کے گھر کے قریب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معلوم کروایا کہ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ کس کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصاف کے ساتھ اپنے تمام معاملات رکھتے تھے، اور انصاف یہ کہتا ہے کہ اس جگہ کو خریدا جائے۔ معلوم کچھ یوں ہوا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اور اس زمین کے حوالے سے کچھ یہ بھی باتیں معلوم ہوئی تاریخ اسلام میں کہ اس زمین پر بہت پہلے مشرکین کی قبریں ہوا کرتی تھیں، یعنی وہ لوگ جو اسلام میں نہیں داخل ہوئے تھے، مر گئے تھے، تو ان کی قبریں وہاں پر تھیں، اور کچھ حصہ اس زمین کا ویرانہ تھا، اور کچھ زمین کے حصے پہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ حصہ تھا مسجد نبوی کا، یعنی یہ ایک پلاٹ کی طرح تھا، ایک زمین تھی جس پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کچھ حصے پہ قبریں تھیں، کچھ حصے پر درخت لگے ہوئے تھے۔ لہٰذا ان 2 بچوں کو اس وقت کے اعتبار سے جو سب سے بہتر قیمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ادا کی گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر پورا مدینہ قربان ہے، چاہتے تو یہ زمین ایسے بھی لی جا سکتی تھی بغیر کوئی قیمت دیے، لیکن حق اور انصاف یہ ہے کہ جو بھی معاملہ رکھو، لین دین کا، خرید و فروخت کا، یا اسلام کی تاریخ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ اگر مسجد نبوی جیسی عظیم مسجد جو کہ اسلام کے مرکز بننے جا رہی ہے، اس کی بھی اگر تعمیر ہو رہی ہے تو اس کے تمام معاملات انصاف پر مبنی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جگہ قبضے کی ہو، اس زمین کا حقدار اور وارث کوئی اور ہو، اور اس پر اللہ کا گھر تعمیر اس غرض سے کر دیا جائے یا مسجد اس وجہ سے تعمیر کر دی جائے کہ اب تو وہ اللہ کا گھر ہو گئی، اب تو اس کو کوئی مسمار بھی نہیں کر سکتا، اور اب تو اس کا کوئی حقدار بھی پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ مسجد تو صرف اللہ کا گھر ہے، وہاں تو عبادت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روایت ڈالی اور تا قیامت مسلمانوں کے لیے یہ ایک عملی پیغام دے دیا کہ جب بھی اللہ کے گھر کی تعمیر ہوگی تو اس سے پہلے تمام انصاف کے تقاضے پورے ہونا لازمی، یعنی کوئی شخص وہ زمین بیچ رہا ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ بیچ رہا ہو اور اسے معیار کے مطابق قیمت بھی مل رہی ہو، یعنی بغیر کسی دباؤ میں آ کر جو ہے وہ یہ
सौदा कर रहा हो या अगर तोहफा भी दे रहा हो तो वो बगैर किसी दबाव में आकर हो, फिर उस पर अल्लाह के घर की तामीर हो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बनफ़्से नफीस उन दोनों यतीम बच्चों से ज़मीन खरीद ली और उसके बाद उस ज़मीन पर मस्जिद नबवी की तामीर का सिलसिला शुरू हुआ, तो यहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत मिसाल कायम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उस मस्जिद की तामीर में शामिल हो गए, बल्कि उसकी सरबराही की। नाज़रीन कराम, ये तो तय था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस्लाम के पैगंबर होने की हैसियत से अब इन तमाम तर मुसलमानों को लीड करेंगे। आप ही अब इनके सरबराह हैं, आप ही अब इनके सरदार हैं, आप ही अब इनके रहनुमा हैं। यानी जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हिदायत देंगे ये वो काम करेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ हर उस नेक अमल में खुद शरीक होकर ये जाहिर किया कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान का गुलाम नहीं है। यहाँ पैगंबर रसूल चाहते तो बड़े शान और शौकत से एक जगह बैठ जाते, जो अहले कुरैश का तरीका रहा है, और वो हुक्म सादिर करते रहते और ये असहाब रसूल जो है मस्जिद की तामीर कर देते। लेकिन यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की पहली ईंट भी अपने हाथ से उठाकर लगाई, और जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईंटें उठाकर लगा रहे होते थे, तो अब ये कैसे गवारा होता असहाब रसूल को, मदीने के सहाबियों को, मक्का से आने वाले सहाबियों को कैसे गवारा होता कि मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तपती धूप के अंदर खुद ईंटें उठा उठा कर लगा रहे हैं, मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, और सहाबी रसूल शामिल ना हो। तो बगैर कहे ये तमाम सहाबी रसूल अपने बच्चों के साथ, अपने खानदान के मर्दों के साथ इसमें शामिल हो गए और सब ने इसमें हिस्सा लिया। और जब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तामीर में अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कोई ईंट उठा रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरीके से तमाम सहाबा कराम काम कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान इन सब के लिए दुआ भी करते जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से ये दुआ फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा ला आइशल इल्ला आइशल आखिरती फगफिर लिल अंसारी वल मुहाजिर। ऐ अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, बस अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। यानी बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन की बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। अंसार वो जो मदीने के रहने वाले हैं, मुहाजिरीन वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक्तन फ़वक्तन हिजरत करके मदीना पहुंचे। अब ये तमाम तर सहाबा कराम ये भी देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो थक भी जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम का मशवरा भी दे रहे हैं। बड़ी खुश असलूबी के साथ मस्जिद नबवी की तामीर का सिलसिला जारी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। यहाँ आपको अल्लाह के रसूल की एक बड़ी अच्छी खुसूसियत ये दिखेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे पहले कोई ऐसा तजुर्बा नहीं रहा, लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज में उस वक्त के एतबार से मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है कि जैसे बड़ी भरपूर प्लानिंग हो, जैसे भरपूर कोई तजुर्बा हो, जैसे बहुत सारी तामीरात करवाई गई हो। ये अल्लाह की जानिब से अपने नबी के ऊपर ये फजीलत है कि नबी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आला मयार अता फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये प्यारा नबी ऐसी प्लानिंग बता रहा है मस्जिद की तामीर की कि अगर आज के इस दौर में भी आप इस पूरी प्लानिंग का अंदाजा करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये कोई आम इंसान तामीर कर ही नहीं रहा, ये बड़ा कोई वेल एक्सपीरियंस्ड शख्स जो है इस मस्जिद की तामीर कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के जो दरवाजे थे उसके दोनों अतराफ पत्थर की जो पिलर की तरह पत्थर रखवा के बनवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीवारें कच्ची ईंट और गारे से बनाई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम ने कच्ची ईंटों और गारे का इस्तेमाल किया, क्योंकि अरब के अंदर ज़्यादातर गर्मी रहती है और ये कच्ची ईंट और गारे की वजह से और इनमें इतना स्पेस रखा गया था कि हवा का निकास रहे, ताकि जब मजमा वहाँ पर जमा हो नमाज के लिए, इबादत के लिए, तो उन्हें गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पसीने या घुटन का एहसास ना हो। छत पर खजूर की शाखें और पत्ते डलवा दिए गए। नाज़रीन कराम, अरब में खजूरों के दरख्त वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी जो शाखें जब वहाँ पे रखवाई गई तो वो हरी थी, और जब उन पर धूप पड़ी तो उसके बाद वो शाखें पीली पड़ना शुरू हुई और उसके बाद सूखने के बाद इनकी चटाई बन जाती है। तो ये धूप को रोकने में काफ़ी हद तक कारआमद साबित हुई। खजूर के तनों के बाकायदा खंबे बना दिए गए। अब जब खजूर के तनों के खंबे बनाए गए तो उसी के ऊपर एक समझे कि पूरी आपने रूफ खड़ी कर दी। ये रूफ
کھجور کے پتوں اور شاخوں سے ہی کھڑی ہوئی، لیکن اس کو کھڑا کرنے کے لیے جو پلرز چاہیے تھے، جو کھمبے چاہیے تھے، وہ کھجور کے ہی تنوں سے بنائے گئے۔ زمین پر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئیں تاکہ زمین ہموار ہو سکے، کہ جب اس پہ لوگ نماز پڑھیں، بیٹھیں اور اس کے اوپر اگر سجدہ ریز ہوں تو زمین نہ ہموار نہ ہو، اونچی نیچی نہ ہو کہ پیر کہیں اور جا رہا ہے اور پھر جب انسان سجدے کی صورت میں جائے تو اس کا سر کہیں اور جا رہا ہو، یا پھر زمین جو ہے وہ ایسی نہ ہموار نہ ہو کہ اگر کوئی سجدے میں جائے تو اس کی پیشانی پر چبھے۔ تو یہاں یہ ہموار کروانے کے لیے اب یہ عقل و دانش ہے کہ جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، نعوذ باللہ، انہیں علم نہیں ہے، لیکن آپ اس پوری مسجد کی تعمیر میں دیکھیں کہ ایک ایک چیز کا جو انتخاب ہے وہ کس حد تک اتنی خوبی سے ہو رہا ہے کہ کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس سے پہلے جیسے کوئی تعمیر نہ کی ہو۔ ناظرین کرام، 3 دروازے لگائے گئے تھے مسجد نبوی کے، اور قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ لمبائی تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی یا اس سے کچھ کم تھی، اور بنیاد تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی، یعنی مسجد نبوی کی جو باقاعدہ بنیاد ڈالی گئی وہ 3 ہاتھ گہری ڈالی گئی۔ اس وقت آلات اتنے نہیں ہوتے تھے، مشینیں نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا صحابہ کرام نے جو زمین بھی کھودی، جو اینٹیں بھی اٹھائیں، جو گارا بنایا، وہ سب اپنے ہاتھوں سے کیا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اسی زمین پر مشرکین کی کچھ پرانی قبریں بھی موجود تھیں، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اکھاڑ دیا گیا تھا، ان کی ساری نشانیاں وہاں سے مٹا دی گئی تھیں۔ اور اسی طرح جو کچھ مقامات پہ جو کھجور کے پیڑ لگے ہوئے تھے، ان پیڑوں کو جڑوں سے نکال کے قبلہ رخ کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جس وقت مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے اس وقت قبلہ اول یعنی بیت المقدس ہی ہمارا قبلہ اول موجود تھا، یعنی ابھی تک اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں ہوا کہ مکہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، لہٰذا کھجور کے درخت پھر اسی جانب لگائے گئے جہاں پہ بیت المقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کیے، یعنی مسجد کے اطراف میں ہی، اور وہ مسجد کے احاطے کے اندر ہی آتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے ناظرین کرام، یہ مکانات کس کے تھے؟ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا حجرہ شامل تھا، اور اسی طریقے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کے حجرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اسلام کی روشنی میں ایک پیغام یہ بھی دیا کہ اگر ایک سے زائد آپ ازواج یا بیویاں رکھ رہے ہیں تو ان سب کے لیے علیحدہ کمرے یا علیحدہ گھر ہونا لازم ہے۔ اسی طریقے سے ان حجروں کی جب تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی منتقل ہو گئے، اور پھر مسجد محض ادائے نماز کے لیے ہی نہیں تھی بلکہ یہاں ایک جامع بن گئی، ایک یونیورسٹی بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی تعمیر کروائی وہ اسی طرح کروائی تھی کہ نماز کے ساتھ ساتھ وہاں پر لوگ جمع بھی ہو سکیں، ان کی کاؤنسلنگ ہو سکے، ان کی تعلیم ہو سکے، ان کی تربیت ہو سکے، ہدایات کی روشنی میں انہیں اسلام سکھایا جا سکے، باقاعدہ مجلسیں لگ سکیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی ریاست کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام کر رہے ہیں جس میں باقاعدہ طور پہ ایک پارلیمنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہی وہ جگہ ہے جو اب مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے، یعنی مسلمانوں کی جو ایگزیکٹو میٹنگز ہوں گی مدینے کے نظام کو چلانے کے لیے، جو آگے کے فیصلے ہوں گے وہ اسی مسجد نبوی میں ہوں گے۔ یہی اس کے بالکل ساتھ ہی، صحن کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، جہاں آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ رسول موجود ہے۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پذیر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ رہائش گاہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جگہ مسجد کے اندر ایسی بھی بنوائی کہ جن لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، بے سر و سامان ہے، مسکین ہے، تو ان کے لیے وہ جگہ ہے کہ وہ آ کر مسجد میں قیام کر سکتے ہیں، یعنی وہ فقراء ہیں۔ اور ان میں ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہجرت کر کے مکے سے آئے تھے ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو ان مہاجرین کے لیے بھی عارضی طور پر قیام کرنے کے لیے اس مسجد میں ایک جگہ موجود تھی، یا مسجد کا صحن وہاں پر موجود تھا۔ اور اسی طرح اب یہ ہجرت کا پہلا سال ہے، اور پھر جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو وہاں پر نماز ادا کی گئی، اور نماز کا آغاز اذان سے ہوا، اور پھر 5 وقت کی نماز کا ایک سلسلہ طے ہو گیا، اور پھر 5 وقت مسجد نبوی سے اذان دی جاتی تھی۔ اذان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب سب لوگ مسجد نبوی کی طرف آ جائیں، تمام اپنے کاروبار چھوڑ کے، اپنے کام کاج چھوڑ کے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں۔
اور ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، صحابہ کرام کی جانب سے اللہ کی نازل ہوئی بھی آیتوں کا ذکر ہوتا تھا اور تربیت دی جاتی تھی۔ یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کا سب سے بڑا اور بنیادی نقطہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا قدم اٹھانا تھا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد۔ ناظرین کرام، یہ دوسرا قدم انتہائی اہم تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس قدم کو نہیں اٹھا سکتا تھا یا یہ عمل نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل اور کٹھن معاملہ ہے۔ کٹھن معاملہ ناظرین اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو مہاجرین ہیں ان کے پاس اس وقت اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو انصار ہیں ان میں سے بیشتر لوگ مالدار ہیں، لیکن اسلام جو امن اور سلامتی کا درس لے کر آیا ہے، اسلام جو سب کو برابری کا درجہ دینے کی بات کر رہا ہے، اور اللہ کا نبی جس طریقے سے ہجرت کر کے ان لوگوں کے درمیان آیا ہے، پھر یہ لوگ اپنی مہمان نوازیاں بھی کر رہے ہیں، تو یہاں یہ بڑا اہم موقع ہے کہ کیا یہ مدینے والے اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کے حکم پر اپنا مال بھی قربان کریں گے یا یہ صرف لفظی باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہاں اللہ نے مدینے والوں کی وہ قربانی اور ایثار کا جذبہ بھی نمودار کیا کہ انہوں نے اپنا مال و متاع بھی جو ہے وہ مہاجرین کے ساتھ تقسیم کیا، اور یہاں سے مہاجرین اور انصار کا ایک بہترین رشتہ قائم ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کرام کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعاون کا آغاز کیا، یعنی وہ مدینے کے افراد، مدینے کے مسلمان، مدینے کے اصحاب کرام جو مالی طور پر مستحکم ہیں یا جس کے پاس جتنا کچھ موجود ہے وہ اپنا آدھا مکے کے مہاجرین اپنے بھائیوں کے ساتھ تقسیم کر لیں۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر میں مہاجرین اور انصار آپس میں مل کے اس تعمیر میں شامل ہو گئے تو ان کے درمیان قربتیں بڑھنا شروع ہو گئیں، ایک ساتھ کھانا پینا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے ویسے ہی ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دیا تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، مکے سے آیا ہے، اس کے پاس اب اتنا مال و متاع یا کوئی ساز و سامان نہیں ہے کہ یہ اپنے لیے کھانے کا بھی خود بندوبست کر سکے۔ سلسلے کو اس طرح آگے بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کل 90 افراد جمع ہوئے۔ 90 میں سے آدھے افراد کہا جاتا ہے کہ انصار تھے، یعنی 45 کے قریب افراد انصار تھے، اور اتنے ہی افراد جو تھے وہ مہاجرین تھے، یعنی یہ سارے 90 مسلمان اس گھر میں جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان لوگوں نے کس طرح مکے میں اپنا سب کچھ قربان کیا، اور یہ قربانی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دی۔ اسی طریقے سے میں یہاں پھر ایک مرتبہ بیعت عقبہ کبریٰ کا ذکر کروں گا، جہاں پر جب بیعت لی جا رہی تھی مدینے والوں سے تو اس میں یہ شامل تھا نقطہ کہ وہ پھر اللہ کے رسول پر اپنی تمام تر مہربانیاں کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے وہ انہیں کرنا ہوگا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے بچوں سے بڑھ کے کریں گے، اپنی اولادوں سے بڑھ کے کریں گے۔ تو گویا وہ اپنے مال کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تقسیم کریں گے، یعنی وہ مہربان رہیں گے مسلمانوں کے ساتھ جو مکے سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں۔ اور آج حضرت انس بن مالک کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نقطہ اٹھایا اور یہ بتایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اور جو تمہارے پاس ہے اس میں سے آدھا حصہ ان کو دے دو، اور اس طرح ان کی مدد ہوگی، اور ایک ایسی اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں سب توازن میں آ جائیں گے۔ توازن میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو پھر غریب غریب تر ہو جائے اور امیر امیر تر ہو جائے، یعنی پھر جو بھی آگے کے معاملات رہیں گے وہ توازن کے ساتھ اس معاشرے کی تشکیل میں آگے بڑھیں گے، کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ اس پر مہاجرین کو ایک دلاسا بھی ہوا، کیونکہ انہیں اس بات کا پہلے سے علم نہیں تھا کہ رسول اللہ ہمارے لیے اس طرح کچھ کروائیں گے، لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کا خیال رکھا۔ اسی طرح انصار نے بڑی ہی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں، جو کہیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنے کسی کے پاس جو سامان تھا وہ آدھا کر دیا، کسی کے پاس گھر تھا تو آدھا گھر دے دیا، باغات تھے تو آدھے باغ دے دیے، اسی طریقے سے زمین تھی تو آدھی زمین دے دی۔ یہاں تک یہ ہوا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو کچھ صحابہ کرام نے مہاجرین جو تھے ان کو یہاں تک آفر کیا کہ آپ میری 2 میں سے جو بیوی آپ کو زیادہ پسند آئے آپ اسے اپنے نکاح میں لے لیجئے، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور عدت کے بعد پھر وہ آپ کے نکاح میں آ جائے۔ تو یہ بہت بڑی فراخ دلی تھی انصار کی جانب سے، مدینے والوں کی جانب سے، اور یہ اللہ کے حکم پر تھی، اور اسی حکم میں اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پھر یہی لوگ تمہارے وارث بھی ہیں۔ لیکن یہ حکم اللہ کا صرف جنگ بدر تک ہی رہا، کیونکہ بدر کی جنگ کے وقت
ایک آیت کا نزول ہوا اور اس میں پھر اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ وراثت کا جو حق ہے وہ پھر آپ کے نسبتی قرابت داروں میں ہے، یعنی ایسے لوگوں میں نہیں ہے جو آپ کے منہ بولے بھائی بنے۔ چونکہ یہ مکہ سے آنے والے جو مہاجرین تھے اس وقت وہ منہ بولے بھائی کی ہی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا اور اللہ کی یہ آیت کا نزول نہیں ہوا تھا بدر کے واقعے تک، اس وقت تک یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہوگا انصار میں سے تو اس کی وراثت کا جو حصہ ہے وہ پھر اس مہاجر بھائی کو مل گیا ہوگا۔ لیکن پھر جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ نہیں، پھر وراثت کا حصہ جو ہے وہ وارثوں میں ہوگا، نسبتی قرابت داروں میں ہوگا، منہ بولے ایسے رشتوں میں نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، آگے چل کے واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ بہت ساری روایتیں جو مدینہ شریف سے ملتی ہیں اور وہی آگے چل کے اسلام کے ہمارے ان معاملات میں شامل ہو جاتی ہیں جن کو آج بحیثیت امت مسلمہ ہم سب اس کی پیروکاری کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے ہم چل رہے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارے کی ایک مثالی دوستی قائم ہوئی اور تمام مہاجرین اور انصار کے درمیان وہ ایک مثال بن گئی کہ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا کہ انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت سعد جو تھے وہ ایک قبیلے کے پورے سردار بھی تھے، گزشتہ ہم نے قسطوں میں آپ کو بتایا، لہٰذا انہوں نے اپنے حصے میں سب کچھ آدھا آدھا بانٹ دیا تھا، اور بیویوں کا ذکر بھی انہوں نے ہی کیا تھا کہ اگر میری یہ 2 بیویاں ہیں ان میں سے آپ کو کوئی پسند آئے تو آپ وہ رکھ لیجئے۔ اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے ہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب شادی کی تھی تو اس شادی کے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ تم نے عورت کو کتنا مہر دیا ہے۔ یہاں پر اب دیکھیے تاریخ اسلام ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ مدینے سے ہمیں کتنی خوبصورت روایات مل رہی ہیں کہ عورت کو وہ ممتاز مقام مل رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی کے نکاح میں آئے گی تو اسے مہر دینا ہوگا، جس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک کھجور کی گھٹلی کے برابر جو ہے سونا، جو آج کی تاریخ میں تقریباً 1.25 تولہ کے قریب بنتا ہے، 1.25 تولہ سونا میں نے حق مہر ادا کیا۔ یعنی یہ صحابہ رسول کی سنت ہے کہ اگر کوئی کسی سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کو کم از کم 1.25 تولہ سونا دے سکتا ہے، اور یہ سنت رسول میں شامل ہے، لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ مقرر نہیں ہے اسلام میں، یعنی یہ قیمت صاحب استعداد اپنی حیثیت کے مطابق ہی رکھے گا، لیکن وہاں پر یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1.25 تولہ کے قریب سونا حق مہر کی صورت میں دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان اور ہمارے بھائیوں کے درمیان ہمارے کھجوروں کے باغات تقسیم کر دیں۔ اب یہاں یہ واقعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انصار نے تو بڑی قربانی یہ دے دی کہ سب کچھ اپنا آدھا آدھا تقسیم کر دیا، اور مکے سے آئے ہوئے مہاجرین تو بڑے فائدے میں رہے، اور یہ خیال کسی اور کے ذہن میں نہ آئے یا اس تاریخی واقعے کو پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ مہاجرین نے اس آفر کا کوئی غلط فائدہ اٹھایا۔ یہاں مہاجرین نے خود ایسی باتیں کہیں کہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس وقت کسی کو کسی کے مال کی لالچ نہیں تھی، کسی کو کسی کی بیویوں کی لالچ نہیں تھی، کسی کو کسی کی زمینوں کی لالچ نہیں تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ انصار آئے انہوں نے کہا کہ آپ یا رسول اللہ آپ تقسیم کرا دیں ہمارے یہ باغات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہمارے ساتھ مہاجرین بچے ہیں تو وہ تو مطلب صحت مند لوگ تھے، بہت سارے صحابہ کرام جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اب تمہارے باغات جو ہیں وہ اب تقسیم نہیں ہوں گے۔ تو اب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ہم مطلب کس طرح پھر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کریں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے باغات میں کام کر لیں اور ہم جتنا ہی کام کریں اس کی جو پھل جتنے یہ توڑیں گے اس میں سے آدھے پھل وہ رکھ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح کر لیا جائے۔ یعنی اب آپ نے یہ سمجھنا ہے بحیثیت مسلمان کہ مکے سے آنے والے مہاجرین نے یا ان کی غرض یا ان کی نیت میں کہیں بھی یہ نہیں تھا کہ ہم انصار کے جتنا مال ہے چیزیں ہیں وہ ہمیں آدھی آدھی مل جائیں اور ہم امیر ہو جائیں، بلکہ غرض دراصل یہ تھی کہ ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے کی تشکیل کا حصہ بن جائیں کہ ایک بہترین مثال اور روایتیں قائم ہوں اور سب ایک ساتھ مل کر آگے بڑھیں، اور جو اس میں پھر تندرست و توانا تھے، جو طاقت میں جوان تھے، تو وہ ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ بھی ہر چیز میں آدھی چیزوں کے حقدار بن جائیں، وہ محنت کر سکتے تھے،
تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یہ حکم دیا، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے۔ اور پھر وہ مہاجرین مکہ، ان میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اپنے انصار بھائیوں کے باغات میں کام کرتے تھے، لیکن غلام بن کے نہیں کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے ایک آزادانہ حیثیت میں، اور جتنے پھل توڑتے تھے، یعنی اگر انہوں نے 10 کلو کھجور جمع کی ہے تو 5 کلو کے حقدار وہ ہیں، 5 کلو اس باغ کا مالک ہے، اور پھر وہ اپنی کھجور کو بازار میں جا کے فروخت کریں، اس سے کمائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا بہترین عملی نمونہ پیش کیا اسلامی ریاست کا، جس کا کوئی فائنینشل بجٹ نہیں ہے، جس کا کوئی ڈونر نہیں ہے، جس کو کوئی فنڈز دینے والا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست قائم ہو رہی ہے کہ جس میں سب کا جذبہ جو ہے وہ ایمان باللہ پر ہے، اور سب اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول کی ہر بات کو من و ان تسلیم کر رہے ہیں اور دل سے مان رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت ان کے ہر معاملے میں برکت دیتا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، اسی اسلامی معاشرے کے قیام میں جب یہ تقسیم والا سلسلہ ہو گیا اور مسجد نبوی کی بھی تعمیر ہو گئی، تو تیسرا اہم واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو بٹھا کے ایک یادداشت پڑھی، اور ایک ایسا تعاون کا، ایک ایسی فضا کو قائم کیا، یعنی یہ ایک طریقے کی بیعت کی طرح ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نکات بتائے، لوگوں کو سمجھایا، مسلمانوں کو بتایا کہ آپ نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، یعنی مہاجرین نے کس طرح رہنا ہے، انصار نے کس طرح رہنا ہے، کسی کا ایک دوسرے پہ خون حلال نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، اور اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے گا تو اسے قصاص ادا کرنی ہوگی، لیکن وہ بھی اس صورت میں کہ جب مقتول کا والی اس پہ راضی ہو، یعنی وہ بھی اس طرح نہیں کہ قتل کر دیا اور میں جی پیسے دے دیتا ہوں، نہیں، بلکہ اس طریقے سے کہ اگر مقتول کا ولی راضی ہے کہ ٹھیک ہے قتل غلطی سے ہو گیا، حادثے کی صورت میں ہو گیا، لہٰذا اب وہ قتل معاف قصاص کی صورت میں کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ اہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکات بتائے کہ کوئی مومن کسی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، کسی دوسرے مومن کو، لیکن جب بھی کفار کے معاملے میں تمام مسلمان ایک ہوں گے تو پھر سب یک زبان ایک ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ قریش کے دور میں جو جاہلانہ رسومات تھیں وہ رسومات نہیں دہرائی جائیں گی اسلام میں آنے کے بعد، چاہے وہ مدینے کے مشرکین تھے پہلے، اب وہ مسلمان ہو گئے، یا وہ مکہ سے آنے والے اب لوگ تھے، مہاجر تھے، اب وہ مسلمان ہو کر آئے ہیں، لہٰذا وہ اپنی تمام وہ فرسودہ رسومات جس میں بچیوں کو زندہ درگور کرنا تھا، خواتین کی عزت کی پامالی تھی، انسان کو غلام سمجھنا تھا، انسانوں کو غلام سمجھ کے ان کو کوڑے برسانے تھے، یہ سب چیزیں اب اسلام کا حصہ نہیں تھیں، نہ ہوں گی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر چیزیں یہ بھی بتائیں کہ کسی مومن کے لیے یہ بھی حلال نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ہنگامہ برپا کرنے والے یا کوئی بھی بدعتی کام میں مددگار ثابت ہو، یعنی جو اسلام میں ہے ہی نہیں اور اس چیز کو کوئی شخص پیدا کر دے اور اس میں جو ہے کام کرنے لگ جائیں لوگ، یا اس کی ترویج کرنے لگ جائیں اور لوگ اس میں شامل ہو جائیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت منع فرمایا اور کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، غضب ہوگا، اور اس کا جو جتنا کچھ اس کی نیکیاں، فرض اور نفل ہیں وہ سب کچھ ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف رونما ہوگا اسے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹایا جائے گا، لہٰذا تمہیں محبت، ایثار اور قربانی کے جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہودیوں کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے پھر ان کی مدد کی جائے گی، یعنی جب وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، مسجد نبوی کی تعمیر، صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایک مرتبہ پھر ان نکات پر بیعت کہ اب ہم کس طرح ایک اسلامی معاشرے میں رہیں گے، اور اب جو مرحلہ شروع ہوا وہ مسجد نبوی کے اندر کاؤنسلنگ کا مرحلہ شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد، بالخصوص عشاء کی نماز کے بعد، بالخصوص ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے اور صحابہ کرام کو تعلیمات دیتے تھے۔ میں کچھ احادیث مبارکہ کے جو جملے ہیں وہ آپ کی نظر کر دوں، کیونکہ جب ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے تو جو بڑے بنیادی نکات ہیں جو آج بھی دنیا کے ہر معاشرے میں بڑے ضروری سمجھے جاتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار دہراتے تھے، اور جو وحی کا نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتاتے تھے، پھر ان سے باقاعدہ سنتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو وہ یاد ہوتی جائیں قرآن کی آیات۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں اور تباہ کاریوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ چاہے اس دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو،
نیبرہڈ رائٹس جو ہیں وہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی تشکیل میں بھی سب سے پہلا نقطہ یہی اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسلمان اس دنیا میں کہیں بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہو، کسی بھی ملک میں ہو، اگر دوسرا مسلمان اس کے اپنے ہاتھ زبان سے محفوظ نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ شخص وہ بھی مسلمان ہے جو ظلم کر رہا ہے اور جو مظلوم ہے اس پر بھی وہ بھی مسلمان ہے، تو وہ شخص جو مسلمان ظلم کر رہا ہے وہ پھر مسلمان نہیں تصور ہوگا قیامت کے روز۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ سارے مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، یعنی آدمی سے مراد یہ ہے کہ ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم میں اگر ناظرین کرام ایک انگلی پر زخم آتا ہے تو آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، جسم کے پورے حصے میں ایک ایسی درد کی کرب کی کیفیت دوڑ جاتی ہے کہ انسان کے لگی تو چوٹ صرف انگلی پر ہے لیکن پورا جسم اس درد سے محسوس کرتا ہے اس درد کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مومنین اور مسلمانوں کی مثال ایسے دی کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کسی مسلمان یا مومن کے اوپر کوئی ضرب پڑتی ہے، کوئی مشکل آن پڑتی ہے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے، اسے مدد کی ضرورت آن پڑتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو پھر مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اس درد کو، اس ظلم کو محسوس کریں اور اس کی مذمت کریں۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے۔ ناظرین کرام، یہ بہت بہت بڑی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بلا وجہ مسلمان سے بغض رکھے ہوئے ہیں، یعنی اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپس میں ایک دفتر میں کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ترقی کے راز اس میں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں، تو اللہ کے نبی نے اس کو منع فرما دیا۔ ترقی کے راز تو محنت میں ہے، ترقی کے راز تو جد و جہد اور لگن میں ہے اور نیک نیتی کے اندر ہے۔ ترقی کے راز تو مل جل کر چلنے میں ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ایک دوسرے سے پیٹ نہیں پھیرو، کہ اگر تمہارے مسلمان بھائی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو منہ نہیں موڑ لو اس سے، بلکہ اس کی مدد کرو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نہیں کرو، اللہ نے جو تمہارے مقدر اور نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا، اور جو دوسرے کے نصیب اور مقدر میں اللہ دے رہا ہے اس پر اس سے حسد نہیں کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو تمہیں ملا ہے کیا پتا کہ تم اس کے بھی مستحق نہ تھے لیکن اللہ نے تمہیں نوازا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے بھائی کی طرح رہو۔ بھائیوں کا رشتہ ناظرین کرام کس طرح کا ہوتا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں برابر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہر طریقے سے محظوظ بھی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی ہر طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ اپنی جان نچھاور بھی کرتے ہیں۔ یہ رشتہ مسلمانوں کا آپس میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے لا تعلقی کرے، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، کیونکہ کچھ علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ لا تعلقی نہیں کی جا سکتی۔ یہاں اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ کسی بھی مسلمان سے، چاہے وہ آپ کا دوست تھا یا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس سے لا تعلقی کر رکھی ہے، یعنی اس کو بالکل آپ ایسا محسوس کروا رہے ہیں کہ اس کا ہونا نہ ہونا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اسے اللہ اور اللہ کا رسول پسند نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، وہ جو آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن سے آپ مہینوں سے لا تعلق ہیں، وہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں جن سے اب آپ رابطہ رکھنا نہیں چاہتے کسی بھی وجہ سے، شاید اس وجہ سے کہ وہ غریب ہیں آپ سے کچھ مانگ نہ لیں، شاید اس وجہ سے کہ انہوں نے آپ کی شان میں اتنی عزت افزائی نہ کی ہو جو آپ کو کسی حد تک بری لگ گئی ہو، یا کوئی ایسی وجوہات ہوں جس کی وجہ کو آپ نے اپنے دل میں اس طرح بٹھا لیا ہو کہ اب وہ آپ کو ناپسند ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس سے لا تعلقی نہ رکھو، یعنی جو بھی معاملات ہیں اگر اس نے غلط بھی کیا ہے تو اس سے جا کے بات کریں، اس کو سمجھائیں۔ اگر وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اب میں آئندہ اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا، تو خوش اخلاقی کے ساتھ رہیں۔ ایسے معاشرے کی تشکیل اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، اور یہ معاشرے کی تشکیل صرف مدینے کی حد تک نہیں ہے، یہ معاشرے کی تشکیل ایک مثال ہے پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کی کہ آنے والے دور میں بھی ہر مسلمان نے اس طرز عمل کو اپنانا ہے۔
ناظرین کرام، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا، اللہ اس شخص سے روز قیامت اس کے دکھوں کو دور کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اسے جنت میں پھل اور میوہ جات دے گا، اور جو شخص کسی غریب کے تن پر لباس دے گا تو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اسے سبز رنگ کا اعلیٰ لباس عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کے رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اس وقت مدینے کے مسلمانوں کو اور مہاجرین مکہ کو بٹھا کے سمجھایا کہ مسلمان سے گالی گلوچ کرنا فاسق والا رویہ ہے، یعنی یہ فسق ہے، یعنی یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے مار کاٹ کرنا بھی کفر ہے۔ یعنی جو لوگ آج کل ایک دوسرے کو ایذا پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھ سے، یا قتل کرنا، یا اس طریقے کی تکلیف دینا، چوٹ پہنچانا، اور اس پہ کوئی انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، تو یہ ساری چیزیں بے حد غلط ہیں۔ یعنی گالی گلوچ اور بدگوئی کو بے انتہا منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فحاشت کو بھی بے انتہا منع فرمایا کہ فحاشت کی طرف نہ جاؤ اور یانیت کی طرف نہ جاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور نامحرم سے اپنی نگاہوں کو نہ ملاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ درس دیا ان تمام تر مسلمانان کو، اس میں سب سے زیادہ صدقات کا درس تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تبلیغ اسلام میں صدقات کا درس دیتے تھے کہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے ہر وقت صدقہ کرو، چاہے ایک کھجور کا صدقہ کرو، چاہے ایک کھجور کا صدقہ۔ بتائیے آج کے اس دور میں ایک کھجور کی کیا ویلیو ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس ایک کھجور کا صدقہ بھی اتنا بلند فرمایا ہے کہ اگر تم سچی نیت سے کسی غریب اور مستحق کو ایک کھجور بھی صدقہ کرو گے تو اللہ رب العزت دوزخ کی آگ کو کم کرتا جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم ناظرین کرام کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے یا دوزخ میں لے کے جائیں گے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں جو ہدایتیں دیں، اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہوں تو ہمارا معاشرہ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جائے گا، ہماری زندگیوں میں خوبصورتیاں آ جائیں گی۔ اور یہی اللہ کے رسول نے اس وقت اسلامی معاشرے کی تشکیل میں تمام اصحاب کرام کو بیٹھ کر سمجھایا، بتایا، اللہ کے فرمان کو بتایا، اللہ کے قرآن کو بتایا، اللہ کی آیتوں کا جو نزول ہوتا تھا اللہ کا رسول اسے سمجھاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سمجھاتے تھے کہ پھر صحابہ کرام دوسرے صحابہ کرام کو اپنے گھروں میں جا کے اپنے خاندان کے لوگوں کو آگے بتاتے تھے۔ یعنی ایک اچھے تبلیغ دینے والے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے سننے والوں کو بھی مبلغ بنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ سب سے زیادہ جو تلقین کی وہ صبر کی، اور یہی آج کی اس قسط کا اختتامی مرحلہ بھی ہے کہ صبر اور تلقین کی بے انتہا آج کے مسلمانوں کو بھی ضرورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر پر مبنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ کہا کہ چاہے وہ مکے کے مہاجرین ہوں، مدینے کے انصار ہوں، کہ صبر سے کام لو۔ صبر ہی وہ واحد ہتھیار ہے جو تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے، اور اللہ کی رضا میں تمہاری رضا کو، اور تمہاری رضا میں پھر اللہ کی رضا کو شامل کر دیتا ہے۔ اور صبر ہی تھا جس نے مکے کے 13 سال جو اتنے مشکل سال تھے، ان مسلمانوں کے لیے کٹھن ترین سال تھے، یہ صبر ہی تھا جو شیب ابی طالب میں 3 سال بائیکاٹ میں گزرے، بھوک پیاس میں گزرے۔ اور یہ بھی کچھ روایتوں میں کہ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، تو جو جڑی بوٹیاں جو شاید آج کے دور میں ہم اور آپ کھانا پسند بھی نہ کریں، یعنی پتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ صبر تھا، اور اس صبر کی جو مثالیں ہیں تاریخ اسلام میں ہمیں صرف خانوادہ رسول میں ہی ملتی ہیں، آل رسول میں ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن آج تمام امت مسلمہ کو جو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد تلقین کی ہے کہ صبر سے کام لینا، ہر معاملے میں صبر سے کام لینا، اور اللہ پھر کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت اسلامی معاشرے کی تشکیل کی، اس کا آغاز ہوا، مسجد نبوی اب وہ مرکز بن گئی، اور بڑا اہم مرحلہ جو مکے کے مہاجرین کے حوالے سے تھا، مدینے کے انصار کے حوالے سے تھا، وہ بھی خوش اسلوبی سے طے پایا۔ اب جو آگے کا مرحلہ ہے ناظرین کرام، وہ اس تبلیغ کے ذریعے جو اب رہ گئے ہیں لوگ اسلام میں آنا باقی مدینے کے، اب ان تک یہ تبلیغ پہنچے گی، اور انشاءاللہ وہ بھی وقتاً فوقتاً
اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے۔ لیکن اب اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو تیسرا بڑا بنیادی مسئلہ تھا وہ تھا یہودیوں کے ساتھ معاملہ کیسے چلے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک معاہدہ یہودیوں کے ساتھ طے کیا، اور اس معاہدے کے کیا نکات تھے، اس کی کیا وجوہات تھی، کیونکہ ہم نے یہودیوں کی جو چالیں، سازشیں اور جو ان کا رویہ مدینے میں رہا ہے وہ اس قسط میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا اور پھر کس طرح یہ اسلامی معاشرے کی تشکیل یوں آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس قسط میں جانے انجانے میں بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔